बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सिंध की बात की जाए तो यहाँ करप्शन ही करप्शन, तरक्याती बजट में करप्शन ही करप्शन, तरक्याती स्कीमों में करप्शन ही करप्शन, अरकान असेंबली को जो तरक्याती मंसूबे दिए जाते हैं उनमें करप्शन ही करप्शन, हर तरफ करप्शन, केडीए करप्शन ही करप्शन, महकमा बल्दियात सरापे करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन महकमा आपाशी, उसके बाद महकमा तालीम, उसके बाद महकमा एक्साइज, और उनके बाद सबसे ज्यादा जो करप्शन पाई जाती है वो पाई जाती है महकमा बल्दियात में। महकमा तालीम में तो सिर्फ चंद हजार जो है वो टीचर्स को एक एहतियात मतलब एक एहतियाती क्या कहते हैं वो, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 30 से 35 हजार पाई जाती है, लेकिन लगभग इतने ही जो है वो गैर कानूनी भर्तियां महकमा बल्दियात और उसके मातहत इदारों में, लगभग इतनी ही भर्तियां महकमा बल्दियात और उसके लगभग शोबों यानी जो भी शोबे महकमा बल्दियात के अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं वहां हुई हैं। यानी हद हो गई है कि बैक डेट्स में धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट्स किए गए, सब फेक अपॉइंटमेंट्स किए गए। जो सेक्रेटरी यहाँ से चले गए थे उनके जाली दस्तखतों से किए गए, यहाँ तक कि फिर नेब बीच में इन्वॉल्व हुआ और नेब ने बड़ी तहकीकात के बाद 12,000 जाली भर्तियां की गई। यहाँ महकमा बल्दियात में ये जुल्म भी हमने देखा कि डायरेक्ट ग्रेड 17 में एक जाली भर्तियां की गई और वो लोग जो 5वें स्केल में भर्ती हुए थे इस वक्त वो 18 और 19 ग्रेड में मौजूद है। यानी एक अंध मची हुई है। और सिंध हुकूमत में जो भी महकमा बल्दियात का वजीर आता है समझ लें कि वो नोट छापने आता है और यहाँ पर नोटों की बारिश होती है या तो फिर शायद नोट छपते हैं। तो बहरहाल ऐसी सूरत हाल में जहाँ सिंध हुकूमत में अगर 2008 से लेकर इस वक्त तक सिंध में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत जो है वो है, और अगर इस सारे अरसे के दौरान जितना सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में फंड्स जारी हुए हैं अगर उनका तखमीना लगाया जाए तो वो अरबों नहीं खरबों रुपए है, कई खरब रुपए है। लेकिन सिंध के आप हालात देखें तो शर्म आती है। मैं नहीं जानता कि वो अरबों खरबों कहाँ गए, मैं नहीं जानता कि वो अरबों खरबों बिलावल हाउस पहुंचे, वजीर आला हाउस पहुंचे, वजीर या जो मुतल्लिका वज़रा हैं उनके दफातर पहुंचे, या फिर वहां से कहाँ कहाँ पहुंचे, या फिर वहां से बैरून मुल्क पहुंचे, मैं ये नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध की तरक्की को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से निगल लिया है, निगल चुकी है और निगल रही है, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। यानी आप तो बाहर बैठे हैं, आपके लिए सब आसान होगा, लेकिन अगर आप अंदरूनी सिंध का एक विजिट करके आए तो आपको खुद अंदाजा होगा कि पिछली गर्मियों में जो बारिशें हुई थी मॉनसून की, वो पानी अभी तक मौजूद है और लोग अभी तक बेसर और सामानी की हालत में सड़कों पर पड़े हुए हैं। बहरहाल इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी वाटर बोर्ड से रिलेटेड है, और ये कहानी एक ऐसे चहीते की है और एक ऐसे लाडले की है, एक ऐसे जियाले की है कि जिसके लिए कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। यानी उसके लिए हर दरवाजा खुला हुआ था, वो जहां जाते जा सकते, जहां आते आ सकते, जिस ग्रेड में प्रमोशन लेते ले सकते। उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की भी कोई पाबंदी नहीं थी और उसके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। सच में तो ये है कि कमाऊ पूत सबको मीठे लगते हैं। तो नाजरीन, जिस लाडले की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है नजीब अहमद वल्द नजीर अहमद। यानी ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में सियासी बुनियादों पर 15 अगस्त 1991 को बतौर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ग्रेड 17 में बराह रास्त भर्ती हुए, जबकि इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन लाजमी होता है। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि ये जो इसका अपॉइंटमेंट है, इसका अपॉइंटमेंट जो है वो सियासी बुनियादों पर हुआ था, और इनके अपॉइंटमेंट लेटर पर डॉक्टर फारूक सत्तार यानी मुत्तहिदा के रहनुमा
فاروق ستار کے دستخط موجود ہیں۔ ناظرین، فاروق ستار ہو یا متحدہ کے دیگر رہنماؤں، کتنے دہشت گردوں کو کہاں کہاں نوازا، یہ ایک لمبی داستان ہے، لمبی فہرست ہے۔ اگر کسی کو دہشت گرد دیکھنے ہوں، اگر کسی کو وانٹیڈ لوگ دیکھنے ہوں، اگر کسی کو مارے جانے والے دہشت گردوں کے ورثہ اہم سرکاری عہدوں پر دیکھنے ہوں، تو پھر ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کا معائنہ کر کے دیکھ لیجئے، اور ہو سکے تو ڈسٹرکٹ ایسٹ کو بھی دیکھ لیجئے، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا تو کیا صورتحال ہے وہاں۔ تو بہرحال جس کے لیے پبلک سروس کمیشن کو بھی بائی پاس کیا گیا، یعنی کیا کہا جائے، یعنی براہ راست گریڈ 17 میں بھرتی کوئی کمال تو نہیں تھا، لیکن اس سے بڑا کمال یہ تھا کہ صرف 2.5 سال کا عرصہ انہوں نے واٹر بورڈ میں گزارا، اور 23 فروری 1994 کے دن اپنا ٹرانسفر آرڈر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں بطور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر گریڈ 17 کی پوسٹ پر کروا لیا۔ ہے نا کمال؟ ابھی کمال اور ہیں۔ جبکہ اس آرڈر میں واضح لکھا ہے کہ اس افسر کو تنخواہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے ہی ملا کرے گی۔ اس لاڈلے نے جو ہے وہ اس پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک اور آرڈر مورخہ 25 اکتوبر 1994 کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی طرف سے جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ جو تنخواہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی طرف سے دی جانی تھی، اب وہ تنخواہ ٹرانسفر کر کے کے ایم سی کو منتقل کی جا رہی ہے۔ اب وہ تنخواہ کے ایم سی سے اٹھائیں گے، یعنی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے اٹھائیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی تنخواہ بھی اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ ناظرین، اس لیٹر میں صاف لکھا تھا کہ نجیب احمد ولد نذیر احمد، جو کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اسسٹنٹ افسر، اپنی تنخواہ کے ایم سی پارکس ڈپارٹمنٹ کے بجٹ سے حاصل کرے گا، اور یوں اس چہیتے افسر نے پہلے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے اپنا ٹرانسفر کروایا اور پھر تنخواہ بھی ٹرانسفر کروا لی، اور یوں کے ایم سی میں اپنے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر گریڈ 17 لکھا گیا ہے اور انجینئرنگ کیڈر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مصدقہ معلومات کے مطابق چونکہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایم سی میں ایگزیکٹو انجینئر سول گریڈ 18 کی کے ایم سی سروس افسرز کے لیے کوئی پوسٹ سرے سے بجٹ بک میں موجود ہی نہیں تھی، اس لیے اس چہیتے افسر نے کے ایم سی میں اپنا اگلے گریڈ یعنی 18 میں پروموشن لینے کے لیے 2006 میں اپنا ڈپارٹمنٹ تبدیل کر کے، یعنی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے چھلانگ لگا کر میونسپل سروسز کے ایم سی میں ٹرانسفر کروا لیا، اور پھر وہاں سے اپنا سروس کیڈر از خود ہی انجینئرنگ سے تبدیل کر لیا، اور اس کے بعد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے شعبے میں موجود ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ گریڈ 18 کی پوسٹ پر جو وہ میونسپل سروسز ڈپارٹمنٹ میں نان کیڈر پوسٹ پر جو ہے وہ اس نے پروموشن حاصل کر لیا۔ اس افسر صاحب کی جو مزید پروموشن لینے کی بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار پھر غیر قانونی اور نان کیڈر پوسٹ پر گریڈ 19 میں پروموشن لینے کے لیے کوششیں تیز کر دیں، اور غیر قانونی و نان کیڈر پوسٹ پر گریڈ 18 لینے کے صرف 3 سال کے عرصہ گزارنے کے بعد انہوں نے مورخہ 6 اکتوبر 2009 کے دن ایک اور جو ہے وہ پروموشن آرڈر جاری کروایا، اور اس بار بھی اس افسر نے انجینئرنگ کیڈر کا ہوتے ہوئے بھی گریڈ 19 کا نان کیڈر پوسٹ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر انوائرمنٹ میونسپل سروسز ڈپارٹمنٹ کے ایم سی میں حاصل کیا، اور یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں، جبکہ یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سول گریڈ 17 میں بھرتی ہوا تھا۔ کمال ہے، 17 میں غیر قانونی بھرتی پبلک سروس کمیشن کے بعد، 18 میں غیر قانونی پروموشن، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا کے ایم سی میں غیر قانونی پروموشن، کے ایم سی میں اس کی تنخواہ غیر قانونی طور پر ٹرانسفر کرنا، اور وہ پوسٹ جو بجٹ بک میں نہیں تھی اس پوسٹ پر ان کی تعیناتی، اس کے بعد پھر ان کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں اس کی تعیناتی۔ کمال ہے، دھڑا دھڑ کمال ہے، چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تقریباً 11 سال کا عرصہ اور سروس محکمہ میونسپل سروسز کے ایم سی میں گزارنے والے اس اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سول ٹیکنالوجی نے 6 اپریل 2017 کو ایک اور دھماکہ کر دیا، اور محکمہ ایچ آر ایم کے
KMC نے اس دن ان کا جو واٹر سیوریج بورڈ سے گریڈ 17 میں آنے والے اس انوکھے لاڈلے افسر کو گریڈ 20 میں بطور چیف انجینئر سول کو سپرنٹینڈنگ انجینئر سول گریڈ 19 لکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ انجینئرنگ کیڈر سے تعلق رکھتا ہے اور اسے سپرنٹینڈنگ انجینئر گریڈ 19 کی پوسٹ سے پروموٹ کر کے چیف انجینئر سول گریڈ 20 کا پروموشن عنایت کیا جاتا ہے اور عنایت کر بھی دیا گیا۔ اور اس چہیتے اور لاڈلے افسر جس کا سروس کیڈر تو یقیناً انجینئرنگ تھا، لیکن انہوں نے گریڈ 18 میں پروموشن حاصل کیا، وہ بجائے انجینئرنگ کیڈر کی پوسٹ اور ایگزیکٹو انجینئر سول ٹیکنالوجی اور نان کیڈر پوسٹ پر بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میونسپل سروسز KMC حاصل کیا اور گریڈ 19 میں بھی پروموشن حاصل کیا، وہ بھی بجائے انجینئرنگ کیڈر پوسٹ سپرنٹینڈنگ انجینئر سول ٹیکنالوجی گریڈ 19 کی جگہ ایڈیشنل ڈائریکٹر انوائرمنٹ میونسپل سروسز ڈپارٹمنٹ KMC کے نان کیڈر پوسٹ پر غیر قانونی اور سیاسی بنیادوں پر حاصل کیا، اور ان دنوں دونوں پوسٹوں کا سول انجینئرز کے لیے مخصوص کیڈر پوسٹوں سے سرے سے ہی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور نہ ہی یہ دونوں پوسٹیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ KMC سے تعلق رکھتی تھیں۔ حکام بالا یعنی سندھ حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو بھی پس پش ڈال دیا اور مسلسل توہین عدالت کی جا رہی ہے، لیکن اس لاڈلے افسر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی اب تک نہیں کی گئی۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ نجیب احمد کی جو نئی تعیناتی کا آرڈر جو کہ مورخہ 13 اکتوبر 2022 کو جاری کیا گیا تھا، یعنی یہ جو آرڈر کیا گیا تھا، اس میں KMC سروس آفیسر لکھا گیا ہے، جبکہ یہ نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری سندھ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور محکمہ بلدیات بھی اس سے جو ہے وہ ابھی تک لا علم ہے، یا پھر لا تعلق ہے، یا پھر جان بوجھ کے لا تعلق ہے۔ ناظرین، اسی افسر کے خلاف جو ہے وہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی زیر سماعت ہے، جس کا نمبر D3664/2022 ہے، لیکن جو ہے وہ اس پر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ عدالت کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری کو کہ جواب جمع کروائیں، اور سروسز ڈپارٹمنٹ جواب نہیں جمع کرا رہا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو محکمہ بلدیات کی طرف سے بھی کوئی جواب جمع نہیں کروایا جا رہا، تو اس وقت یہ صاحب اپنی عیاشی میں مگن ہے۔ اس وقت میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے یا پھر اس کا تعلق جو ہے وہ MQM سے ہے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ ان کا یہ چاہے MQM کے سائے میں ہو، لیکن ان پر ہاتھ پیپلز پارٹی کا ہے، یعنی ان کے سر پہ پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہ ہوتا تو اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ واٹر بورڈ، KMC اور پہلے کی جو 4 DMCs تھیں، یعنی DMC سینٹرل، DMC ایسٹ، DMC ویسٹ، DMC ساؤتھ اور DMC جو ہے وہ 4 DMCs، ان میں بے تحاشا، بے دریغ غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ اگر میں ڈر کے اور ایک محتاط اندازہ بھی لگاؤں تو بھی ان غیر قانونی بھرتیوں کی تعداد 30 سے 40 ہزار سے زائد ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ویسٹ میں، یعنی خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایسے لوگ بھی بھرتی کیے گئے جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تو اس وقت ان کے پاس NIC بھی نہیں تھا، اور اس وقت ان کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ یعنی حد ہوتی ہے۔ اور ایسا مطلب ایسی کئی خواتین، ایسے کئی کارکن MQM کے، ایسے کئی لوگ جو جیلوں میں تھے، لیکن ان کی تنخواہ یہاں سے ان کے گھروں کو جا رہی تھی۔ تو بہرحال MQM کے دور نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور MQM کے دور میں اتنی جعلی بھرتیاں ہوئیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کرے تو کرے کون؟ کیا نجیب احمد کے حوالے سے آج تک قانون کچھ بول سکا؟ کیا محکمہ بلدیات میں 12,000 آئیڈینٹیفائیڈ جو ہے وہ الیگل اپائنٹمنٹس ہوئی تھیں، اس میں بھی نیب حکام نے ان جو ہے وہ محکمہ بلدیات کے افسران سے ملی بھگت کر کے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، نہ صرف ہاتھ دھوئے بلکہ نہائے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ معاملات صرف کلرکس، جونیئر کلرکس یا سینئر کلرکس
تک کا نہیں تھا. یہاں پہ معاملہ سیکرٹریز کا تھا, یہاں پہ معاملہ اسپیشل سیکرٹریز کا تھا, یہاں پہ معاملہ ایڈیشنل سیکرٹریز, ڈپٹی سیکرٹریز, سیکشن افسران, یعنی اس لیول کے افسران کا تھا جو سب اس میں ملے ہوئے تھے, سب اس ملی بھگت میں شامل تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ نیب والوں نے پورا جو ہے وہ ایک دن میری موجودگی میں اس وقت موجود تھا, چھاپا مارا اور ریکارڈ لیا, اور جو ہے وہ اس وقت سیکریٹری صاحب جو تھے ان کے ساتھ بہت بد کلامی کی, بدتمیزی کی, اور ان کی دراز کھولی, چیک کی, ان کا موبائل اٹھایا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ جو کمپیوٹر کا جو بھی سسٹم, کمپیوٹرائز سسٹم موجود تھا وہ سارا لیا, ان کے ہارڈ ڈسکیں لی اور لے کر چلے گئے. اور پھر یہ ہوا کہ نیب کی طرف سے ویریفیکیشن ہو کے آتی تھی کہ ہاں جی اس بندے کی فائل ہمارے پاس موجود ہے اور یہ جینین ہے, اس کو جینین تصور کیا جائے. وہ فائل کہاں ہے ناظرین؟ 12,000 سے زائد فائلیں آج تک نیب کی طرف سے محکمہ بلدیات کو واپس نہیں ملی, اور 12,000 وہ اور جو دیگر اپائنٹمنٹس ہوئیں, یعنی اوورال سندھ کی اگر میں بات کروں تو مور دین 40,000 الیگل اپائنٹمنٹس جو ہوئیں ان کا کوئی ریکارڈ آج تک موجود نہیں ہے, اور سب کے سب جعلی اپائنٹمنٹس پر کام کر رہے ہیں. اور بالخصوص جب بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں, ناظم اور نائب ناظمین صاحبان پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اللہ معاف کرے پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہے وہ محکمہ بلدیات کو یا پھر بلدیاتی اداروں کو اس طرح نوچ کر کھاتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ گدھ کسی مرے ہوئے جانور کو نوچ کر کھاتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.